खुशामदीद नाजरीन, आपका वालेहाना खैर मकदम बज़्म उलमा सजी हुई है और नेमत इफ्तार का वो सेगमेंट जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं और दिलचस्पी से जिसमें आप शरीक रहते हैं। डॉक्टर आतिफ असलम राव साहब से बात हो रही थी पड़ोसियों की अहमियत पर। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पड़ोसी और हमसाए ये दो अफराद हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसी को अरबी में जार की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है और चूँकि इनका एक साथ मुस्तकिल रहना तो इस वजह से एक दूसरे पर बहुत सारे हुकूक इनके लाजिम आते हैं। वो दुख में भी एक साथ हैं, वो खुशी में भी एक साथ हैं। साथ रहने की वजह से अजियत और तकलीफ़ का अंदेशा भी ज़्यादा है। इसलिए न सिर्फ इस्लाम में बल्कि तमाम तर मज़ाहिब में पड़ोसियों के हुकूक बड़े शद्दोमद के साथ बयान किए गए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस माशरे में अरब में जलवा अफरोज़ हुए, अरब में पड़ोसियों के हुकूक दीगर कौमों से ज़्यादा वो इसका ख्याल किया करते थे। यानी अगर पड़ोसी के हक़ पर डाका डाले तो दूसरा पड़ोसी अपने लिए उसे बाइसे आर समझता था। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पड़ोसियों के हुकूक को अपनी महराज तक पहुँचाया और आपने ये फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अपने पड़ोसी की इज़्ज़त करे। और दूसरी जगह ये फरमाया कि जो शख्स वो शख्स मुसलमान नहीं है कि जिसका पड़ोसी उसकी ईज़ा रसानियों से महफूज ना रहा हो। पड़ोसियों का हक अदा करना, पड़ोसियों के साथ दिलजोई, नरमी के साथ पेश आना, ये इंसान को जन्नत में ले जाने का सबब है जी। और अगर पड़ोसी की हक तलफी की जाए तो ये दुखूल जहन्नम का सबब हो सकता है। ठीक है सलमान भाई, एक रिवायत में आया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने दो सहाबिया का जिक्र हुआ। एक सहाबिया की ये आदत थी कि वो सोमो सलात की बहुत ज़्यादा पाबंद थी, सदका और खैरात कसरत से करती थी, लेकिन उनका पड़ोसी उनसे नाखुश था, वो पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल नहीं करती थी। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये अमल उन्हें जहन्नम में ले जाएगा। दूसरे के बारे में ये फरमाया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सोमो सलात की बहुत ज़्यादा पाबंदी तो नहीं करती इस एतबार से कि नवाफिल की भी कसरत करें, फ़राइज़ अदा करती हैं, सदका और खैरात भी करती हैं, लेकिन इनके पड़ोसी इनसे खुश हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये अमल इन्हें इनका जन्नत में लेकर जाएगा। तो अंदाज़ा लगाएं, इस्लाम में इस कदर अहमियत बयान की गई है कि अगर आप अपने हमसाए का, अपने पड़ोसी का ख्याल रख रहे हैं तो ये ख्याल रखना भी ऐन इबादत है और ये अमल आपको अल्लाह की बारगाह में मकबूल बना देगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा का हुसूल का ज़रिया है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी उस शख्स को हासिल होगी जो दूसरे के हुकूक का ख्याल रखेगा, ख़ास तौर पर पड़ोसी का। और सलमान भाई, मैं ये कहना चाहूँगा आपकी वसातत से कि अब क्योंकि ग्लोबल विलेज हो गई है और हमारे ताल्लुकात, जैसे किबला मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि जो वक्ती तौर पर एक दूसरे के साथी हैं, कुरान की तफसीर की रोशनी में उन्हें भी पड़ोसी कहा गया। तो अब हम व्हाट्सएप पर भी एक दूसरे के साथ हैं, मुख्तसर वो सोहबत है, फेसबुक पर हैं, हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, अगर कोई दूसरा कोई कमेंट करता है तो उसमें भी उसे ये ख्याल करना चाहिए कि हमारी बात से दूसरे मुसलमान की दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि ये वक्ती सोहबत और रफाकत इसका भी हक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सहाबी के साथ जा रहे थे, रस्ते में आपने दरख्त की दो टहनियाँ ली बतौर मिसवाक इस्तेमाल करने के लिए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ज़्यादा खूबसूरत थी, जो ज़्यादा सीधी थी, वो अपने दूसरे सहाबी को दी और दूसरी अपने पास रख ली। तो सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुझे अता फरमा दीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सोहबत और रफ़ाकत का भी असर है। तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स में या हम ट्विटर पर हों, फेसबुक पर हों, इस अंदाज से भी जो हमारी रफ़ाकत है वो दूर दराज बैठा हुआ है, हमारा दोस्त बन गया है, हमारा रफ़ीक और हमारा साथी है, हमें उसकी भी दिल आज़ारी नहीं करनी, हमें उसके हक़ का भी ख्याल रखना है। इस्लाम हमें ये तालीम देता है। क्या बात है। ठीक है, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ फरमाए। मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइए कि पड़ोसी, अब मेरे आमने सामने भी घर हैं, मेरे सीधे हाथ पर भी हैं, उल्टे हाथ पर भी हैं, घर ही घर हैं। अब पड़ोसी होने का इतलाक़ सबसे ज़्यादा किस पर होगा इन घरों में? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने से रिवायत है कि जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचे वहाँ तक आपका पड़ोस है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि 40 घरों तक पड़ोस है, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, तो ये 120 घर बनते हैं। अब ज़ाहिर है कि इनमें आपस में तदरीज होगी कि जो बिल्कुल मुत्तसिल है उसका हक़ ज़्यादा है, जिसका जितना फासला है उसका कम होगा, लेकिन जो हक़ के जवार है उसको काफ़ी फैलाव दिया है। और इससे ये होता है कि पूरा मोहल्ला जो है एक तरह से
پڑوس کے رشتے میں بندھا ہوا ہے۔ میں نے حضرت امام ابن حجر عسقلانی اور حضرت امام غزالی کے حوالے سے جو حقوق کی فہرست بیان کی تھی، آج کل جب میں اس کو اپلائی کرتا ہوں تو اس میں ایک بات انہوں نے یہ فرمائی کہ ہمیں پڑوس کے پوشیدہ احوال کا سراغ نہیں لگانا چاہیے، ان کے سطر میں جھانکنا نہیں چاہیے، ان کو بے آبرو نہیں کرنا چاہیے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَأَن تَزْنِي حَلِيلَةَ الجَّارِ کا فرما کر کہ بدکاری اکبر الکبائر میں سے ہے، لیکن اگر پڑوس میں ہے تو وہ اور زیادہ کبیرہ ہے۔ تو اب آج کل جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو جو ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگز ہیں جس میں مختلف خاندان رہتے ہیں یا فلیٹ سائٹ ہے، تو اگر اس فلیٹ سائٹ کا مالک کوئی ایک فلیٹ اوباش لوگوں کو دے دے گا، بدکردار لوگوں کو دے دے گا، وہ آتے جاتے دوسروں کو ستائیں گے، دوسروں کو اذیتیں پہنچائیں گے، اور اسی طرح سے جب ہم ایک کمپاؤنڈ میں رہتے ہیں اس کے اندر پھر ایک الگ ایک فیملی وجود میں آتی ہے اور ان کے بھی آپس میں حقوق ہیں، تو ہمیں صرف فلسفیانہ انداز میں بیان کرنے پر اکتفا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو پھر اپنے آپ پر اور اپنے گرد و پیش پر اپلائی بھی کرنا چاہیے تاکہ اس کے ثمرات ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آئیں، اس کی برکتیں ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آئیں۔ جو آپ نے پوچھا کہ انسان، ابن خلدون نے کہا کہ انسان مدنی الطبع ہے، اس کے معنی تو یہ ہے کہ طبعاً انسان چاہتا ہے اجتماعیت کو۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف تقاضائے طبعی نہیں ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے، یہ انسان کی حاجت ہے، باہر کیا اسے مدد کی ضرورت ہے، باہر کیا اس لیے اردو میں کہتے ہیں ہمسایہ ماں جایا، کہ کبھی انسان خدا نخواستہ مشکل میں ہو تو اس کا جو ماں جایا یا حقیقی بھائی دور رہتا ہے وہ مدد کو بعد میں پہنچے گا، پڑوسی مدد کو پہلے پہنچے گا۔ اس لیے ہمیں تو یہ ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، اور جو سوشیالوجسٹ جو ہیں انہوں نے اس لیے کہا کہ انسان سوشل اینیمل ہے، سماجی حیوان ہے، انسان اپنی بقا کے لیے، انسان اپنی ارتقاء کے لیے دوسروں کا محتاج ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی تمام حاجات و ضروریات میں خود کفیل ہے، ہمیں ڈیپینڈنسی کرنی پڑتی ہے دوسروں پر۔ تو جہاں دوسروں سے تعلق قائم ہوتا ہے وہیں حقوق و فرائض کا تانا بانا وجود میں آتا ہے۔ بالکل صحیح۔ قرآن بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، تو پہلا رشتہ جو قائم ہوا آدم کے ساتھ، علیہ السلام کے ساتھ، وہ بیوی کا رشتہ ہے۔ پھر ان دونوں رشتوں سے اولاد وجود میں آئی، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر یہ اولاد جب خاندان سے باہر پھیل گئی تو پھر جو معاشرت ہے اور جو سماج ہے وہ اسی اعتبار سے پھیلتا چلا گیا۔ کیا بات ہے۔ کالر ہے مفتی صاحب ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ بیٹے بات یہ ہے کہ میرے مطلب میں رہتی جہاں پہ ہوں فلیٹس ہیں، جی فلیٹ میں گاؤں کے لوگ زیادہ تر ہیں، اچھا اچھا، آرمی سے ریٹائر ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ اوپر جو رہ رہے ہوتے ہیں نیچے لوگوں کے گند بند پھینکتے رہتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں نہ چیت کرتے ہیں۔ وہ لوگ مردوں سے بات کرتی ہیں کہ مردوں سے چیز لیں مطلب، اور عورتوں سے نہیں بات کرتی۔ اچھا، تو آپ بتائیے اس ماحول کو کیسے مطلب عورتوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ اچھا، مطلب وہ عورتیں عورتوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ گملے لینا، کچھ لینا، جی پہنچ گیا ان کے گھر، جب واپس آئے تو تب پتہ چلے جب وہ گھر چھوڑ رہی تھی، یہ گملے تو وہاں پہنچے ہوئے تھے للی کے۔ اچھا 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 اچھا، تو اور گملے تیار ان کے لیے، ان کو کھانا ادھر ادھر کھلایا جا رہا ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں ہے، ہوٹلوں میں ہوٹلنگ ہو رہی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، بہن شامل کرتے ہیں آپ کا شکوہ انشاءاللہ پروگرام میں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟
جی میرا یہ سوال ہے، اور میں نے بھائی کل بھی کال کی تھی زکوٰۃ کی، میں نے سوال کیا تھا، اور میں نے یہ بھی آپ لوگوں سے امداد کا کہا تھا، پر آپ لوگوں کی کسی مطلب نمائندے نے ہم سے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا، کال بھی نہیں کیا. میری بہن اصل میں کیا آپ میرے ساتھ لائن پہ رہیں، ان کو لائن پہ رکھیں، ان کو لائن پہ رکھیں. اب میں ان کو یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ اصل میں الحمدللہ میں نے آپ جو عرض کیا تھا KGN کے حوالے سے، دنیا میں ہزاروں لاکھوں فیملیز کی امداد ہو رہی ہے. اب ایسا نہیں ہوتا میری بہن کہ ادھر سے جو ہے نا مطلب ہزاروں لاکھوں لوگوں کا جو ٹارگیٹ ہے اسے چھوڑ کر کسی اور سمت کسی اور ڈائریکشن میں نکل پڑے. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، ہر چیز کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، تھوڑا معاملات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اور مستقل مزاجی سے جو ہے اس انداز سے آپ کا جو ہے شکایت کرنا مناسب نہیں ہے. صبر تو کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تھوڑا سا تو صبر کریں. ایک دن کا اگر آپ سے صبر نہیں ہوگا تو یہ مہینہ تو ہمیں صبر سکھانے اور بتانے آتا ہے. پھر ہم صابر کیسے ہوں گے؟ پھر ہم اللہ کے قریب کیسے ہوں گے؟ پھر اللہ کی حمایت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اچھا علامہ صاحب قبلہ، وہ پڑوس میں گاؤں دیہات کے لوگ ریٹائر آرمی کے لوگ ہیں، ایسے اس طرح سے آ گئے اور وہ جو ہے کچرا پھینک دیتے ہیں اور جو ہے وہ عورتوں سے بات نہیں کرتے ہیں. اسی انداز سے پتہ چلا کہ وہ جناب وہ گملے وہاں کے گیلریز کے وہ جی ان کے پڑوس کے اندر تو دیہات گاؤں سے آ گئے ہیں. میرے پڑوس کے اندر محمد علی سوسائٹی میں تو 50 سال سے رہ رہے ہیں، جب سے سوسائٹی بنی ہے. اچھا وہی لوگ رہ رہے ہیں جنہوں نے شروع سے پلاٹ لیے تھے. جی جی باہر کچرا پھینکا ہوتا ہے اوپر سے. تو دیہات کی اور گاؤں کی شہر کی بات نہیں، یہ تعلیم و تربیت کی بات ہے. صحیح بات. تعلیم تو خیر آج کل ڈاکٹر کی ڈگریاں بازار کے اندر بک رہی ہوتی ہیں، وہ تو خیر ایسے حصول برکت کری. اچھا اصل تو تربیت ہے. صحیح بات کہ تعلیم کے بعد جو انسان کو تربیت سلیقہ سکھاتی ہے، جو ہمارے بھائی فرما رہے تھے گفتگو کا اور انداز کا، تو یہ سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے پڑوس کے اندر کسی کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں. تو اگر ان کے ساتھ کچرا پھینک رہے ہیں تو بالکل غلط کر رہے ہیں. کچرے کے لیے باقاعدہ طور پر ہمارے کراچی کی حکومت نے تو بڑا زبردست کام کر دیا. چائنا کو دے دیا کچرا پھینکنے کے لیے، یہاں کو کچرا اٹھا ہی نہیں سکتا تھا، ایک دم جو ہے نا بڑا ہائی فائی سسٹم کر دیا. تو اس لیے کچرے کو نہ پھینکیں، آپ کچرے کو ڈسٹ بن میں پھینکیں. اور محلے کی صفائی ستھرائی بنیادی طور پر اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میرا گھر یہ 4 دیواری کے اندر ہے، حالانکہ میرا محلہ بھی میرا گھر ہے، یہ روڈیں بھی میری ہیں. یعنی ادھر سے روڈ بنتی ہے اور ادھر سے کھدائی دوبارہ شروع ہوتی ہے. ادھر سے وہ اس کے وہ اپنی پائپ لائن کی ریپیرنگ کے لیے نئی روڈ توڑتا ہے. ادھر سے روڈ بنی اور ادھر سے روڈ کے اوپر پانی پھینکنا شروع کر دی. پہلے وہ روڈ بڑی نرم و نازک سی ہوتی ہے، صنف نازک کی ایک صنف ہوتی ہے خود، وہ اوپر سے آپ جو ہے وہ پانی پھینکے. تو آپ جب تک یہ تصور نہیں کریں گے کہ یہ محلہ، یہ شہر، یہ ملک یہ صرف کسی اور کا نہیں بلکہ خود میرا ہے، اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ آپ کے اندر بہتری پیدا ہوگی. تو ہماری بہن کا جو شکوہ ہے، جو شکایت ہے، ایک وہ فرما رہی تھی کہ ان کے مرد جو ہے وہ بات کرتے ہیں، عورتیں میرے خیال سے بات نہیں کرتی. تو عورتوں کو بھی عورتوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، اس سے محلے کے اندر ایک اچھی فضا رہتی ہے اور ایک اچھا نظام رہتا ہے. کالرز ہیں، علامہ صاحب کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ سلمان بھائی، میں میرا بات کر رہی ہوں. کیسے سوالات ہیں؟ بالکل جلدی سے پوچھ لیں. اچھا، پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی کا پڑوسی اعلانیہ طور پر بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہو، مثلا جوئے وغیرہ کا کام وسیع پیمانے پر کرتا ہو، تو ایسے ہمسایوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور کیسے سلوک کرنا چاہیے؟ اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھ کر دل گھبرایا اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے چلا گیا، کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ گرمی کی وجہ سے. گرمی کی وجہ سے. اور آخری کوشچن یہ کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ 40,000 والے باؤنڈ کی جو نئی اسکیم آئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اگر کوئی 40,000 والا باؤنڈ رکھتا ہے اور وہ اسکیم میں حصہ نہ لے اور اگر انعام نکل آئے تو حاصل کر لے، ورنہ اس کے پاس پڑا رہے، تو کیسا کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو بھائی، میں نے ایک اور جی ہیلو، میں نے ایک اور سوال بھی کرنا تھا. جی پوچھیں. جی اگر جیسے ہم نے کسی سے قرضہ لینا ہوتا ہے اور ہم کیا اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے کے پھر وہی اس سے قرضے کی صورت میں جو انہوں نے دینا تھا وہ لے سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل اس کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں، بالکل شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ، ایک تو وہ بہن نے سوال کیا تھا کہ اگر پڑوسی کوئی ایسا آ گیا جو جواری ہے، جو مطلب جوئے کا کام وسیع پیمانے پہ کرتا ہے، ایسے مطلب حرام کار پڑوسی کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم اس سے قطع تعلق کریں یا وہی رویہ رکھیں جو؟ اگر تو اس کا یہ شر اس کی ذات تک محدود ہے تو آپ اس سے ہمدردی کریں، ٹھیک ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ اپنے گھر میں محلے کے اندر جوئے کا اڈہ قائم کر رہا ہے تو پھر اس کے خلاف
اجتماعی احتجاج کریں، ٹھیک ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ برائی کی تشہیر کو پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو یہ حق ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کسی بستی میں جوئے کا مرکز بنے گا تو پھر وہاں کی نوخیز نسل جو ہے وہ بھی تباہ ہوگی اور متاثر ہوگی، تو پھر اس کی کو مرکز کو ہٹانے کی اجتماعی پرامن کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا مصعب، ایک ہماری کالر اور ہیں، دیکھ لیں پہلے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میں لاہور سے طاہرہ بول رہی ہوں۔ جی میری بہن طاہرہ، کیا سوال میرا ہے؟ یہ سوال ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ کے غیبتیں کرتے ہیں، جی چگلیاں کرتے ہیں اور برائیاں کرتے ہیں ہمسایوں پڑوسیوں کی، ان کا کیا انجام ہوگا؟ بس صحیح ہے، ان کا انجام بتاتے بھی ہیں اور ان کو انجام بتا کے ڈرانے کی بھی کوشش کرتے ہیں میری بہن کہ وہ ایسا نہ کریں۔ وہ پڑوسیوں کی غیبت کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، کوئی طریقہ تو ویسے ہے نہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ آج کے ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک جب کوئی کویسچن آتا ہے میری بہن تو بڑی تسلی بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ٹاپک کو سنا جا رہا ہے، اس موضوع سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ ایک وقفے کے بعد میری اور آپ کی ہوتی ہے بزم علم و ادب میں ملاقات مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے بزم علم و آگہی میں آپ کا میزبان سید سلمان گل، آپ کی پھر ہو رہی ہے ملاقات مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ۔ نعمت افطار میں یہ وہ سیگمنٹ ہے جسے بہت دلچسپی کانسنٹریٹ کے ساتھ آپ لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا ایک یہ سوال ہے، مفتی صاحب سے مجھے بات کرنی ہے۔ کر لیں جی، بولیں۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب بات کرنا چاہتی ہیں؟ جی بولے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میں آپ سے ایک ریکویسٹ بھی مجھے کرنی تھی۔ میرا ابو جو ہے نا جوہر میں رہتا ہے، مطلب ان کی کیا ہے اسٹال ہے اخباروں کا، اور آپ بھی میرے خیال سے جوہر میں ہی رہتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ اچھا، تو اپنا ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا وہ ذاتیات لے کر وہ ذاتی مسائل ہوتے ہیں، امداد ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم جو ہے اس سیگمنٹ کا ہمارا جو مقصد ہے وہ مقصد جو کل ہو جاتا ہے، تو اس لیے ذرا آپ سوال لے کر آئیں اور جو ہے سوال جو تھا وہ یا تو آپ ہمیں بتا دیں، اور دوسرا پرسنل ایشوز جو ہیں وہ بھی ہم اپنے تئیں سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو شوہر ہے، یہ خاتون کہہ رہی تھی، وہ روزہ رکھنے سے منع کرتا ہے، شوہر روزہ رکھنے سے منع کرتا ہے، تو اب میں کیا کروں ایسی صورت میں؟ آپ شوہر کا حکم نہ مانیں اور اللہ کا حکم مانیں اور روزہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو جائز بات وہ کہے اس کو مانیں اور تسلیم کریں۔ اب وہ سوال کرنے سے قبل اگر ناظرین ہماری یہ تمہید باندھیں کہ جی حضرت بھی وہاں رہتے ہیں اور میرے والد بھی وہاں رہتے ہیں اور میں جو ہے یہاں رہتی ہوں اور دیکھیں میرا بڑا قریبی تعلق ہے، آپ دنیا کی کسی کونے میں بھی رہتے ہیں تو آپ ہمارے بہت قریب ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کمیونیکیشنز کے ذریعے بھی آپ کا ہمارا ہمسایوں کا پڑوسیوں کا تعلق ہے، آپ فی الوقت کالر کے ذریعے ویور کے ذریعے ہمارے پڑوسی ہیں، ہم آپ کا خیال رکھیں گے۔ دس از ناٹ کمپلیمنٹری کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے اتنا قریب رہتے ہیں، تو پلیز اس بات کا خیال رکھا کریں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی میرا سوال یہ کہ مجھے میرے شوہر نے نا 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی تھی، اللہ، پھر ہم علیحدہ ہو گئے۔ اچھا 3 بیٹیاں ہیں ہماری، اور نا انہوں نے پھر کافی جگہ سے پتہ کروایا کہ نا ہدیہ وغیرہ دیں گے تو واپس مطلب واپسی کا ہے، رجوع آپس میں کر سکتے ہیں۔ تو پھر بچوں کی وجہ سے نا ہم آپس میں اب ساتھ رہ رہے ہیں، مجھے 2 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن مجھے یہی میں پریشان ہوں کہ کہیں جائز ناجائز تو نہیں ہم مطلب دیکھیں میری بہن بات سنیں، علماء تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کر ہی دیں گے، لیکن فرسٹ آف آل کوئی ایسا ہدیہ، ہم بھی ایک عرصے سے علماء سے اکتساب فیض کر رہے ہیں، کوئی ایسا ہدیہ نہیں بنتا، ہاں کوئی ایسا توقع نہیں بنتا کہ آپ ساتھ رہیں۔ اور اب مفتی صاحب وضاحت فرما دیں، 3 مرتبہ طلاق دے دی اس نے، اور اس کے بعد کہا کہ کوئی بچے ہیں چونکہ ہدیہ دے کے رجوع کیا جا سکتا ہے اور ساتھ رہ رہے ہیں 2 مہینے سے۔ نہیں، سب سے بنیادی یہ ہے کہ ہم نے کہیں سے پوچھوایا ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم نے کہیں سے پوچھوایا ہے، ہر جگہ یہ چل رہا ہے کہ ہم نے کہیں سے فتوے پوچھوایا سیل ہو رہے ہیں ہے۔ حضرت، فتوے بک رہے ہیں، آپ اندازہ تو لگائیں ذرا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من افتا بغیر علم فاسمہ علی من افتاہ، کہ جو جاہلیت پر مبنی فتوے دے گا اور اس پر کوئی عمل کرے گا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ لیکن وہ لوگ ہمارے علماء کہتے ہیں، فقہاء نے کہا
کہ دارال اسلام میں جہالت کوئی عذر نہیں ہے. یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ جب 3 طلاق ہو جائے، علادگی ہو جائے، تو پھر اکٹھے رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. چاہے وہ کروڑوں اربوں روپے بھی دیں تو پھر بھی حرام حلال نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا فرض کریں کہ ڈبل سٹوری مکان ہے اور چونکہ بچوں کی کفالت کے اخراجات اس شوہر کے ذمے جو طلاق دے چکا ہے، وہ اگر اوپر کسی الگ کمرے میں رہتا ہے، ان کی پرائیویسی میں نہیں آتا، ان کے اخراجات پورا کرتا ہے، لیکن شرعی حدود کی یہ بھی پابندی کرتی ہیں اور وہ بھی پابندی کرتا ہے، تو یہ ایک سماجی ضرورت کے تحت ہے، ورنہ کوئی شرعاً گنجائش نہیں ہے ان کے اکٹھے رہنے کی میاں بیوی کی حیثیت سے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اور کچھ سوالات تھے ہمارے پاس، ذرا مجھے ایم سی آر سے یاد دلائے جائیں. ایک سوال پھر علامہ صاحب. ایک معتکف بہن نے سوال کیا تھا کہ میں اعتکاف میں بیٹھا کرتی ہوں، اور اگر اعتکاف میں بیٹھتی ہوں اور گرمی کی شدت علاقے میں اس قدر ہے کہ برداشت سے باہر ہے، تو اگر ٹھنڈک کے حصول کے لیے، چونکہ بے چینی کی وجہ سے نیند نہیں آ پا رہی، ٹھنڈک کے حصول کے لیے غسل کر لیتی ہوں اعتکاف سے نکل کے، تو کیا؟ اگر ٹھنڈک کے حصول کے لیے غسل کریں گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے 10 دن کے مسنون اعتکاف کی نیت باندھی ہے، تو 1 دن کے اعتکاف کی قضا کرنی پڑے گی روزے کے ساتھ. اور چاہیں تو وہ اعتکاف تو ٹوٹ گیا، اگلے رات کو پھر اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں. اچھا، دوسرا ایک بہن نے جو ہے وہ سوال کیا تھا کہ اگر قدرتی طور پہ، مثال کے طور پہ، وہ اعتکاف کے دوران میں ہی ان کی مطلب طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ان کو جو ہے وہ مطلب وہ ناپاکی کے ایام آ جاتے ہیں، تو اس میں اعتکاف توڑیں گے؟ اعتکاف خود ٹوٹ جائے گا ان انٹینشنلی. اور اگر اس کا اندازہ ہو تو اس کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے نہ بیٹھا جائے کہ اگر اندازہ ہے کہ ان ایام میں نہیں، جتنے دن کی سعادت مل جائے ثواب ملے گا. کوئی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. علامہ صاحب مجھے ارشاد فرمائیے گا کہ میری بہن نے عمیرہ نے سوال کیا تھا، اور ان سے قبل ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ اگر ایک بندے سے میں نے قرضہ لینا ہے اور میں زکوٰۃ کی مد میں اس کو پیسہ لوٹا دوں اور وہ پیسہ اس سے واپسی اپنا، وہ میرا مقروض ہے، لے لوں، تو کیا جائز ہوگا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر تو پہلے سے قرضہ دیا ہوا آپ نے اور اب آپ زکوٰۃ میں کٹانا چاہتے ہیں تو پھر تو کسی صورت کے اندر نہیں ہوگا. اور اگر جو ہے وہ شخص غریب ہے، مسکین ہے، آپ اس کو بغیر کہے زکوٰۃ کا پیسہ دے دیں تو تب ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے 2 چیزوں کا ہونا شرط ہے. ایک تو جب آپ دے رہے ہوں اس وقت آپ کی نیت ہونی چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ سامنے والے جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ فقیر شرعی ہونا چاہیے. اس وقت اگر آپ کی نیت نہیں ہے، پیسہ آپ کا چلا گیا ہے، اب آپ کہیں کہ میں زکوٰۃ میں کٹا دوں، زیڈ اکاؤنٹ کے اندر اس کو مینشن کر دوں، تو یہ نہیں ہو سکے گا. لیکن اس کو مالک بنانے کے بعد مطالبہ کیا جا سکتا ہے؟ مالک مکان بنانے کے بعد وہ واپس کر دے آپ کو پیسے، خود کر دے، خود واپس کر، اور آپ زکوٰۃ کے پیسے اس کو دے دیں. بالکل صحیح. اچھا مفتی صاحب، آپ کے لیے ایک سوال ہے، کالر ہے، میں شامل کر لوں. جی السلام علیکم. جی سوالات جوابات کے لیے ہم حاضر ہیں. جی وعلیکم السلام. سوال یہ ہلو. جی بولیے. جی سوال. ہلو، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، مجھ سے سوال پوچھیے. جی بسم اللہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے، سوال پوچھیے. ہلو یار ان کو بول دیں کہ سوال پوچھ لیں. جی دوسری کالر، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلمان بھائی. وعلیکم السلام میرے پیارے بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ بہت اشرائے معافرت مبارک ہو آپ کو. آپ کو بھی مبارک میرے ماشاء بھائی. اللہ. آپ کی بہت خدمات ہے، ہمارے جو تارکین وطن ہیں ہم، ہمارے لیے آپ کی بہت ساری خدمات ہے، اور آپ سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ جناب، آپ کو بھی. آپ محبت سے دیکھتے ہیں. کوئی سوال شامل کرنا چاہتے ہیں آج؟ جی میں یہ سوال 2 خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں. جی الطائف سعودی عرب سے بول رہا ہوں میں. جی سعودی عرب. جی بولیے. جی تو یہ ہے کہ میری جتنی کمائی ہے میں نے ساری اپنے والد صاحب کو ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق دیتا رہا. والد اور صاحب انہوں نے ساری جائیداد ان کے نام ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم بھائی تو ماشاءاللہ کافی سارے ہیں. جی تو وہ ساری جائیداد جو ہے وہ سب بھائیوں میں تقسیم ہوگی. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. جیسے شریعت حکم کرے گی وہی شریعت کے حکم کے مطابق ہی میں انشاءاللہ آمین کروں گا. ٹھیک ہے.
जी, क्वेश्चन एलिमेंट इनका यही है ना कि ज़ाहिर है वो मेरे पैसों से हुआ है और ये हाँ ठीक है तकसीम का। मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि मैं अपने वालिद को पैसा देता रहा उम्र भर कमा के और मेरे वालिद ने जायदाद इकट्ठी की, अब ये जायदाद मेरे बहुत सारे भाई हैं, वालिद साहब ज़ाहिर है डेफिनेटली उन सब में तकसीम करेंगे, तो अब बताइए हज़रत कि इस पर शरई हुक्म, शरई इतलाक़ क्या होता है? भाई साहब का पैसा सारा उससे जायदाद बनी। असल में हमारे मुआशरे का ये बड़ा गंभीर मसला है जी। पहले लोग जज्बाती होते हैं और जो कमाते हैं बाप को दे देते हैं, ये बड़ा भाई मुख्तार है उसको दे देते हैं, फिर वो अपने हिसाब से अपने नाम पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर आखिर में जाकर उनको ख़्याल आता है कि मेरे बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, ज़रूरतें भी हैं। तो मैं जितने भी नाज़रीन हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने माँ बाप की ज़रूरतों को पूरा करें। ठीक है। बहन भाई अगर छोटे हैं तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। ठीक है। इसके बाद जो दे सकते हैं बतौर गिफ्ट के उनको दे दें और अपनी ज़रूरत के लिए ख़ुद पसंदाज करें। ठीक है। यहाँ जो भी फतवा जारी हो जाए, जब प्रॉपर्टी बाप के नाम पर है तो अब लीगली वो कहते हैं ये अकाउंट बाप के नाम पर है, ये प्लॉट, ये मकान बाप के नाम पर है, वो क्लेम करते हैं, तो फिर दूसरा रास्ता कोई भी नहीं होता। इसके बारे में पहले से होशमंदी के साथ प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है। एक हमारे दोस्त ने सवाल किया है, वासिक अंसारी ने, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि इन्होंने बाप को अमानत के तौर पर दिया है, इन्होंने बाप को मालिक बना कर दिया है, तो इसका अमानत के तौर पे दिया तो डेफिनेटली इनका अपना होगा वो। लेकिन अब ये तो बाद में नियतें बदलती हैं ना। ऑफ कोर्स पहले तो जज्बात में इंसान, वो कहते हैं ना कि खुशी में हज़रत अली ने फरमाया कोई फैसला ना करो और गुस्से में जो है वो, खुशी में वादा ना करो, गुस्से में फैसला ना करो। अच्छा हज़रत इरशाद फरमाइएगा कि हमारे वासिक अंसारी दोस्त हैं, हमारे वेब को देखते हैं यार वही के, इन्होंने सवाल किया कि एजुकेशन के लिए अगर कोई स्टूडेंट लोन लेता है, और बहुत सारे इदारे, बहुत बड़े बड़े निजी इदारे जिनका नाम है, हायर एजुकेशन के लिए खुद भी लोन अज खुद इस तरह फराम करते हैं कि आप हमारे पास पढ़ो, हम आपकी जॉब भी लगवाएंगे और जॉब में से डिडक्शन हम कंपनी से ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल आपका वो होगा और उस एग्रीमेंट उसके अंदर से हम आपका डिडक्ट करेंगे। ये सही है, अगर उनका आपस में म्यूचुअल कंसेंट के साथ बाहमी रजामंदी से ये एग्रीमेंट हो जाता है कि वो इनको कर्ज देते हैं। ठीक है। और बाद में जॉब भी फराहम करेंगे और फिर जो इनकी तनख्वाह होगी उसमें और एजुकेशन लोन जो बैंक्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं, निजी इदारे भी, जिसके ऊपर इंटरेस्ट होता है और वो एजुकेशन के लिए लोन देते हैं कि तालीम के लिए सिर्फ वैसे ही पैसा देते हैं, रकम देते हैं कि उसका सूद पर लोन लेना तो सही नहीं है। ठीक है। अगर इंटरेस्ट फ्री वो दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी कदर है। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। नाज़रीन किराम, एक वक्फा है, वक्फे के बाद कुछ एक दो सवालात मजीद हम शामिल कर लेंगे, लेकिन कॉलर को मैं शामिल करते हुए ब्रेक पे जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जेलम से बात कर रहा हूँ। ठीक है, सवाल बताइए जेलम से। यार आप टीवी की आवाज़ तो बंद करें। मैंने ये पूछना था कि मेरी वाइफ कुरान पाक पढ़ती है ना, तो उसने सजदा नहीं किया, वो सजदे नहीं उसने कितने भी किए। मैंने रात को उससे पूछा, मैं इसमें सजदे होते हैं, सजदी करती हो साथ? तो वो कहती मैं तो नहीं करती, मैं फर्ज है। बिल्कुल, मैं आपका सवाल भी समझ गया, पूरी गुफ्तगू आपकी इंशाल्लाह वो हासिल उसका इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा जो सवाल का जवाब है। ब्रेक के बाद बज़्म इल्म आगही में मज़ीद कुछ है, कुछ सवालात इंशाल्लाह मज़ीद शामिल करने के बाद आपकी जो है उलमाए किराम से गुफ्तगू शुनीद में आप बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। पड़ोसियों हमसाया के हुकूक़ पे मज़ीद बात करेंगे। आज बज़्म इल्म आगही में यही टॉपिक है। ब्रेक के बाद मेरी और आपकी फिर होती है मुलाकात मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के साथ। खुशामदीद नाजरीन, खैर मकदम है आपका। और बिहाइंड द सीन भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो मुफ्तियान कराम यहाँ बैठे हैं तो टॉपिक से रिलेटेड और शरई मसाइल से रिलेटेड गुफ्तगू शुनीद रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। इक्तिसाब फैज़ जारी रहता है, एक इस्लाह मुसलसल है जिसे RYQ TV कहते हैं। दुनिया भर को रोशनी फराहम करने वाला हमारा ये इदारा, हमें फ़ख्र है कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह इस शफ़ाफ़ इदारे की शफ़ाफ़ ट्रांसमिशन के साथ हमें वाबस्ता किया है। अल्लामा लियाकत हुसैन अज़हरी साहब, वो फितरे की जो रकम है वो मस्जिद में दी जा सकती है? नहीं, फितरे की रकम मस्जिद में नहीं दी जा सकती। अच्छा।
کوئی بھی صدقات واجبہ ہیں، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، کفارات ہیں، کوئی بھی صدقات واجبہ ہیں، ان کو اصل میں ان چیزوں کے لیے فقیر شرعی کا ہونا اور ملک کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا اچھا، تو مسجد میں نہیں دی جا سکتی۔ سجدہ تلاوت وہ کہہ رہے ہیں میری بیوی سے میں نے معلوم کیا تم قرآن پڑھتی رہتی ہو، سجدہ بھی کرتی ہو، تو اسے اس بارے میں علم نہیں تھا، سجدہ تلاوت واجب بھی ہے، دیکھیں کیسے ادائیگی ہوگی؟ سجدے کا محل تو یہ ہے کہ اسی وقت سجدہ کرنا چاہیے تھا کہ جب حکم ہوا سجدے کا تو سجدہ کرے۔ اب یہ ہے کہ بعد میں بھی سجدہ کر لے تو اللہ تعالیٰ۔ مدارس میں بچے حفظ قرآن کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ دن میں کوئی 100 مرتبہ بھی سجدہ تلاوت دہرا سکتے ہیں ان کیس آف سبقی اور سبق، آپ کو پتہ ہے؟ تو پھر دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مجلس کے اندر آپ 100 بار بھی پڑھیں گے تو ایک سجدہ ہوگا، ایک سجدہ ہوگا، یعنی آج کے دن میں جو سبق کے طور پہ استعمال کرتے رہے، مجلس بدلے گی تو الگ ہوگا، لیکن مجلس ایک ہے تو ایک ہی سجدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، صحیح فرمایا۔ حضور یہ بتائیے گا کہ عام طور سے گھر میں وہ عمل کرنا جو ویسے تو جائز ہے عام طور سے، لیکن اس سے پڑوسیوں کو ایذا ہوتی ہے، جیسے ہلہ گلہ کرتے ہیں بچے، شور شرابہ، اور پڑوس میں کوئی بیمار، اس طرح کا عمل جو ہے اسلام اس کی مذمت کرتا ہے، کنڈیم کرتا ہے اسے، یا پھر اس کی اجازت اور رعایت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں احادیث کی روشنی میں ایذائے مسلم حرام ہے، کسی مسلمان کو ایذا دینا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ تو جب آپ پڑوسیوں کے حقوق کی جب ہم نے بات کی تو اس کے اندر ابتدائی اور پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ کی ذات سے انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ انہیں تکلیف دیتے ہیں اور جان بوجھ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی باز پرس ہوگی۔ اور ہم یہ بھی ذکر کر چکے کہ پڑوسی کی خوشی اور پڑوسی کا آرام یہ دخول جنت کا سبب بھی بن جاتا ہے، اور اسے اذیت دینا دخول جہنم کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تم صبر کرو۔ اس نے پھر آ کر عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، پھر آ کر عرض کی صبر کرو۔ حضور علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ یہ فرمایا کہ تم اپنا جو گھر کا سامان ہے نا اسے راستے میں رکھ دو۔ حکمت دیکھیے، پیارے آقا علیہ السلام کا علم دیکھیے، اور حضور علیہ السلام نے کیا حکمت فرمائی کہ تم راستے میں سامان رکھ دو، راستے میں سامان رکھ دیا۔ دیگر حضرات آئے اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی راستے میں سامان کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو میرا پڑوسی ہے نا مجھے بہت اذیت دیتا ہے، یہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ جب اس نے مختلف لوگوں کو یہ بتایا تو وہ لوگ اس کے پاس گئے اور اسے شرم اور آر دلائی۔ وہ آیا، اس نے خود سامان اندر رکھا اور اس نے کہا کہ آج کے بعد میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ تو ایک تو یہ پتہ لگا کہ اگر پڑوسی تکلیف پہنچا رہے ہیں تو اس ایذا پر صبر کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ حکمت سے سمجھانے کی کوشش کریں، بڑوں کو بیچ میں لے آئیں، بزرگوں کو بیچ میں لے آئیں، وہ کس کی بات سن سکتا ہے، کس کی بات پر وہ عمل کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بیچ میں لے آئیں تاکہ معاملات بہتر سے بہتر تر ہوتے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، علامہ لیاقت حسین نظری صاحب مجھے ذرا ارشاد فرمائیے گا کہ گھریلو تقاریب میں عام طور سے آپ دیکھتے ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ تقاریب میں ڈیک بجائے جاتے ہیں، بلند آواز، 8-8 10-10 دن تک عذاب مسلط ہو جاتے ہیں لوگ، اور پڑوسی کتنا ڈسٹرب ہے، بیمار ہے، کچھ ہے، کیا کریں بھائی؟ شادی ہے ہماری، ہم شادی نہ کریں، ہم جشن نہ منائیں، شرعی حکم کیا لگے گا؟ دیکھیں یہ بالکل ناجائز ہے، اور بار بار جیسے گفتگو کی گئی کہ مسلمان کو اذیت دینا ہے، پڑوسی کو اذیت دینا ہے، اور یہ گناہ ہے اور دخول جہنم کا باعث ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس دن بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ خاص طور پر جو متمول علاقے ہیں ان کے اندر رات 2 بجے جو انٹری ہوتی ہے، دولہا دلہن گھر پہنچے ہیں 2 بجے 3 بجے 4 بجے، وہ نہیں دیکھیں گے کہ بچے سو رہے ہیں، بیمار سو رہے ہیں، وہ اتنی زوردار قسم کی آتش بازی کریں گے کہ کئی بچوں کی سانسیں بند ہو گئی اور مائیں بچوں کو باہر لے کے نکل پڑیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے علاقے کے اندر۔ تو یہ بالکل غلط اور ناجائز طریقہ ہے، حرام طریقہ ہے، اور یہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینا یہ بالکل ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب قبلہ مجھے بتائیے گا، ماہانہ بنیاد پہ ایک ایریے میں یا ایک اپارٹمنٹ میں یا ایک کسی جہاں پہ کمپاؤنڈ ہے جہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ڈپلیکسز ہیں، تو وہاں ماہانہ منتھلی بیسس پہ مینٹیننس کی رقم لی جاتی ہے، یونین لیتی ہے صفائی ستھرائی کے حوالے سے، اس رقم پر کیا شرعی حکم لگتا ہے؟ یہ رقم جو انجمن یا ایسوسیشن ہے اس کے پاس امانت ہے کہ وہ اسے مینٹیننس کے مصارف پر خرچ کرے، اور انہیں دیانتداری کے ساتھ صفائی کے، ستھرائی کے، پانی کی فراہمی کے، موٹر خراب ہوگی یا اس کے، یا مین انٹرنس کی بجلی خراب ہوگی یا اس کے، یا اگر چوکیدار ہے اس پر خرچ کرنا چاہیے،
اور اگر کچھ بچ جائے تو اسے سب کی امانت سمجھ کر آئندہ ماہ کے لیے محفوظ کرنا چاہیے. یعنی اپنی ذات پر تصرف نہیں کر سکتے الا یہ کہ اس کمپاؤنڈ والوں نے اس کو مینیجر بنایا ہو اور یہ کہا ہو کہ بحیثیت مینیجر کے آپ کو اتنا حق الخدمت دیں گے تو پھر اس حد تک وہ لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے، عام طور سے تو بچے کھیلتے کودتے ہیں میدانوں میں، گراؤنڈ میں، لیکن خاص طور پہ محلے میں بچے کھیلتے ہیں کرکٹ، اور کرکٹ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بال ہٹ ہوتی ہے، کسی کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹتا ہے، کسی کے گھر میں بال جاتی ہے، آئے دن پریشانیاں، چھت پر آ جاتے ہیں دروازے نوک کر کر کے جو ہے. اور آپ تو یہ علامہ حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد دلاتے ہیں، آپ کو بیٹ دلایا تھا سامنے، آپ نے کلینک کی کھڑکی میں آپ بال پھینک دیا کرتے تھے، تو یہ ایک لطیف بات بیچ میں تو یہ بچے جو شیشے توڑ دیتے ہیں، یہ جو دیواروں لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، اس میں پڑوسی کیا کریں گے؟ کوئی حکم لگائیں گے؟ ان کو منع کرنے کا حکم ہے شرعی طور پہ، یا انہیں گراؤنڈ میں جایا جائے؟ گلی محلوں میں شروع ہوئی ہے کرکٹ. اس کا جواب تو حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی صاحب دیں گے. حضرت نے بڑی کرکٹ کھیلی ہے، حضرت نے جو ہے نا فرمایا کہ میں نے جو ہے سامنے کلینک کے بہت شیشے توڑے. مفتی صاحب جواب دیں گے. فرمائیے گا. شیشہ توڑنا تو جائز نہیں ہے. بچے کھیل کود ہے، جس کا شیشہ ٹوٹا ہو وہ اس کا معاوضہ بھی طلب کر سکتا ہے بچے سے یا اس کے بڑوں سے. بچے کا کوئی نہ کوئی سرپرست ہوگا نا. جی جی. لیکن اگر وہ بچے کی خطا کو معاف کر دے تو اس کو اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، کیونکہ بچے سب کے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بد نصیبی یہ ہے کہ کھیل کود کے لیے جو پارک کھلے میدان ہونے چاہیے اول تو تھے نہیں، جو تھے تو ان پر مختلف انداز سے عمارتیں بن گئی ہیں، تو اب بچوں کے کھیلنے کے لیے گلیاں رہ گئی ہیں. صحیح بات ہے. تو یہ وہ آپ فرما رہے تھے وہ چائنا کٹنگ وہ مسجدیں بنا دی ہیں، مسجدیں اس کو بیچ کے مسجدیں اور مدرسے بنا دیے ہیں. تو کیا ایسے پارکوں شادی ہال بنا دیے، شادی ہال بنا دی، مسجد کے نام پہ، مدرسے کے نام پہ شادی ہال بنا دی. جائز ہے جی. پبلک پلیسز اس طرح قبضہ کر کے کچھ پلاٹ وہ ہیں جن کو ایمینٹی یعنی اسکول کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، ہاسپیٹل کے لیے لیا تھا، اس پر کمرشل بنا دیے گئے ہیں شادی ہال. یہ خیانت ہے، اور یہ چونکہ اس مقصد کے خلاف ہے، لہذا جو ہمارا کیڈیا یا ادارہ اس پر ایکشن لے سکتا ہے، لیکن اگر نہیں لے رہا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں راضی ہو. آپ دعا کیجئے گا حضرت. میں مستقبل میں ایسا ایک پروجیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان اداروں میں جا کر ان سے سوال کیا جائے کہ جی آپ نے یہ سب اس مقام پہ ٹاؤن بیسس پہ جو یہ ضرور کریں دعا کیجئے گا. جی آپ میرے ساتھ چلیں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے، پڑوسیوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، اسلامی تعلیمات ہم نے ڈسکس کیا، لوگوں کے شکوے بھی سنے، کالرز کو بھی سنا کہ آج ان کے یہاں کیا ہو رہا ہے. ہمارے جامع مسجد اقصی اور ہمارا دارالعلوم نعیمیہ، جی، ان سب نے دیکھے چاروں طرف اوپن ہے. جی. اگر ہم چاروں طرف دکانیں بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن جو الاٹمنٹ کی شرط ہے اس میں لکھے کہ آپ اس کا کوئی حصہ کمرشل مصرف میں نہیں لائیں گے. الحمدللہ. تو ہم اس شرط کی پابندی کرتے ہیں، اخلاقاً اور قانوناً پابندی کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی اسی کا درس دیتے ہیں. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب تو میں نے آپ سے پوچھا کہ سوسائٹی میں بھی لوگوں کی کالز کے ذریعے بھی، اور شہر کے جو ڈاکیومنٹری آپ نے دیکھی، ان سب چیزوں میں ہمسایوں، پڑوسیوں، آج کا ماحول، آج کی سوسائٹی، کمپلیننگ، ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں آپ میسیج دیں آج کے ویور کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیمات اسلامی کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے آراستہ کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع میں دنیا اور آخرت میں ہماری نجات ہے. پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. آج ہم دوسرے کے حق کا خیال رکھیں گے، کل کو کوئی ہمارے حق کا خیال رکھے گا. یہ دنیا میں مکافات عمل بہت جلد ہو جایا کرتا ہے. اگر آج ہم کسی کی حق تلفی کریں گے تو کل کو ہماری حق تلفی ہو جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پکڑ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے کہ پڑوسیوں کی حق تلفی کرنے میں، ان کو ایذا پہنچانے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ناراضگی ہے اور جو وعیدیں ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں تاکہ دنیا اور آخرت میں اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. کیا بات ہے. علامہ لیاقت حسین صاحب، محلے کی جو کمیٹی ہوتی ہے، جو محلے کی خدمت پر معمور ہوتی ہے، اپنا وقت نکال کر محلے کی کمپلینس کو سنتی ہے، وہی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ایک اس کا بیٹھنا
وہ کیا کہتے ہیں ہم ہمارے یہاں جو پنچایت کا بیٹھنا، اوتاق کا بیٹھنا، اس طرح کے معمولات میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی محلے کی شکایتوں پر، دکھ سکھ غمی پر نظر رکھنے والی کمیٹی، کیا یہ باعث اجر و ثواب ہے یہ معاملہ؟ شریعت اس کی کیا؟ نہیں، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، بہت ہی. اگر ان کے درمیان کوئی اختلافات ہیں اور وہ سلو کرتے ہیں اور محلے داروں کے درمیان ان کو آسانیاں پہنچاتے ہیں تو یقیناً اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. وہ محلہ ایک آئیڈیل ان کے امن و امان کے لیے انتظام کرتے ہیں. ان کی اگر اختلافات، تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاں برتن ہوتے ہیں تو بجتے ہیں، آواز آتی ہے، اور اس کے لیے وہ اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں اور صلح کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس پر ان کو اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے. کیا بات ہے. اچھا مفتی اعظم پاکستان قبلہ، مجھے یہ بتائیے کہ آج کا جو موضوع ہے، اس موضوع سے ریلیٹڈ آج کی کمیونٹیز کو، سوسائٹی کو، کلچر کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان کو پیغام کیا ملتا ہے ان کے سدھار کے لیے؟ ان کی اصلاح فرمائیں آپ آخری جملوں میں. میں اپنے تمام دینی بھائیوں سے کہوں گا کہ اسلام کا وجود خارج میں نہیں ہے. اسلام مسلمانوں سے پہچانا جاتا ہے، ان کے کردار سے پہچانا جاتا ہے. تو جب امت مسلمہ کا کردار اور مسلمانوں کا کردار اسلام کی تعلیمات کی ضد ہوگا تو جو ملت کفر ہے وہ اسی کو اسلام قرار دے کر اور پھر ریئیکٹ کرتی ہے. ہمیں اگر اسلام کی ناموس کو بچانا ہے تو علامہ اقبال نے اسلام کا مرثیہ پڑھا ہے کہ میں جو سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ، خود میرے گھر کے چراغاں نے دکھایا ہے مجھے، کافر میری تذلیل نہ کر سکتا تھا، یہ سوغات عطا کی ہے مسلمان نے مجھے. کاش کہ ہم زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، کافر یہ کہتا ہے مسلمان ہوں میں. اقبال جی کیا فرما رہے تھے؟ جی تو اس لیے دین خرابی یہ ہے کہ بہت سے مفسدات اور خرابات جو ہے وہ دین کے نام پر کیے جا رہے ہیں. اگر وہ ایک فرد کا جرم اور دنیا اس کو ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ الگ رکھتی ہے. مثلا امریکہ میں، یورپ میں اگر ایک عیسائی اور مسیحی کوئی جرم کرے تو اسے فرد کا جرم سمجھا جائے گا. ایک مسلمان جرم کرے تو اس کے ایتھنک اوریجن کو بھی دیکھیں گے. پاکستانی ہے تو پورا پاکستان مجرم، مسلمان ہے تو پورا اسلام مجرم. تو اس اسلام کو وہ کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ بڑا حساس اور نازک دور ہے، اور ہمیں پوری امت مسلمہ کو، علماء کو بھی اپنے منبروں محراب سے تکرار کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. کیا بات ہے مفتی صاحب، کیا بات ہے. علامہ صاحب ایک آخری سوال حضرت کے پیغام کے بعد میں شامل کرتا ہوں کہ محلے کے لیے، محلے کی مینٹیننس کے لیے، گلیوں کی مینٹیننس کے لیے جو فنڈز جمع ہوتے ہیں اسے بے احتیاطی سے، لاپرواہی سے اس کو استعمال کرنے والوں کے لیے شریعت کیا مذمت کرتی ہے ان کی؟ دیکھیے جی، بالکل غلط طریقہ کار ہے. یہ تو ایک مسلم چیز ہے کہ قوم کی امانت ہے آپ کے پاس. آپ اس پیسے کو اسی انداز سے استعمال کریں کہ جیسے آپ کا ذاتی پیسہ ہے. جہاں 5 روپے لگتے ہیں 5 لگیں، جہاں 10 روپے لگتے ہیں 10 روپے لگائیں. اس کو بے احتیاطی سے ضائع کرنا یا اللہ نہ کرے اس کے اندر غبن کرنا، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور بنیادی طور پر خرابی اسی کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ کہیں روڈیں بن رہی ہیں، گلیاں بن رہی ہیں، محلے کی کوئی چیز بن رہی ہے، اس کے اندر جب بے ضابطگی ہوگی، اس کے اندر غبن ہوگا، خیانت ہوگی، تو وہ پھر چند دنوں بعد وہ سب خراب ہو جاتا ہے دوبارہ. اسی کی وجہ سے ہمارا ملک اور ہمارا شہر ترقی نہیں کر رہا ہے. نیچے سے لے کر اوپر تک یہ سارے کا سارا نظام ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے، لیکن بنیادی طور پر محلے کا ٹھیکیدار بھی تو وہی بن جاتا ہے جو بڑا بدماش ہو. صحیح بات. آپ شرفاء کو منتخب کریں، شرفاء کو کیوں نہیں لے کر آگے آئے؟ ہمارے یہاں پیمانہ نہیں رہا نا، ان اکرمکم عند اللہ. پیمانہ ہمارے ہاں یہی ہے کہ جس کی آواز بدماش، جس کی آواز محلے کے اندر بڑی ہے وہی آگے بڑھ کے سب کرے گا. ایسے لوگوں کو منتخب ہی نہیں کرنا چاہیے. شرفاء کو دیں، اچھے لوگوں کو دیں، اچھے کردار والوں کو دیں. تھینک یو سو مچ، بہت اچھی بات کی. اور تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسپیشل تھینکس ٹو مفتی اعظم پاکستان، آپ نے آج بھی ہماری سرپرستی فرمائی، ملک کی نمائندگی آپ سے ہے. ناظرین کرام،
बज़्म इल्म व आगही में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के साथ और अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब के साथ, डॉक्टर आतिफ़ असलम राव के साथ आज पड़ोसियों और हमसायों के हुकूक़ पर बात हुई। हमने देख लिया कि हमारी सोसाइटी, हमारे गिरदो अतराफ़ में लोगों का क्या रवैया है, एक दूसरे के साथ हम दस्तो गिरबा हैं या ग़ीबत में हैं या चुगली, जो भी चीज़ें हैं, जो भी बुरे एलिमेंट्स हैं। रमज़ान में ARYQ TV का मकसद ये है कि इन बुरे एलिमेंट्स को दूर किया जाए। हम इस्लाह की कोशिश नहीं करते, हम लोगों की इस्लाह करते हैं और इस्लाह मुसलसल है ARYQ TV जो दुनिया को अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी फराहम कर रहा है। एक ब्रेक के बाद बज़्म इल्म व आगही में बिदअत मुस्तफ़ा का भी सेगमेंट होगा और उलमा से कुछ इंशाअल्लाह मज़ीद तबसरा, दुआ भी करीब होते जा रहे हैं 18वें रोज़े को इफ्तार करने के लिए कराची के बाशिंदे। ब्रेक के बाद मेरी और आपकी फिर हो रही है मुलाकात बिदअत मुस्तफ़ा में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद नाज़रीन, आपका खैर मकदम है और बज़्म इल्म व आगही में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के साथ हम बहुत देर से अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमें ज्वाइन किया हुआ था। हम सब माशाल्लाह गेट टुगेदर था। आप भी बहुत कुछ सीखते हैं ऑनलाइन बराह रास्त इस ट्रांसमिशन के ज़रिए दुनिया भर में इल्म दीन, खालिसतन इंफोटेनमेंट, जो लिटरेचर जो इस्लामिक है और जो रिलीजियस इंफोटेनमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह इंफॉर्मेटिव ट्रांसमिशन वो ARYQ TV आपको प्रोवाइड कर रहा है। मैं आपका मेज़बान से ये सलमान गुल 8 बजे तक हमारा आपका साथ रहता है। फिल वक्त बिदअत मुस्तफ़ा में हमें ज्वाइन कर लिया है हल्लुवाल ज़िला नारवाल से तशरीफ़ लाए हुए हमारे सना खान रसूल और सिद्दीकी नात अकेडमी के आप टीचर भी हैं। बहुत लातादाद स्टूडेंट्स आपके हैं माशाल्लाह। जनाब क़िबला महमूदुल हसन सिद्दीकी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से मैं हूँ साहब, ठीक ठाक हैं। बाहुज़ूर की बारगाह में हदिया अक़ीदत आप पेश फरमाएँ। नाज़रीन किराम, महमूदुल हसन सिद्दीकी साहब से सुनते हैं नाते रसूल मकबूल और आप भी महसूस हो, हम भी होते हैं। अल्लामा लियाक़त हुसैन साहब को मैंने आज रोक लिया आप आपके पुरज़ोर अपील पर। इंशाअल्लाह आज हमारे साथ ही रहेंगे और हज़रत दुआ भी फरमाएंगे। जी, कलाम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का पेश कर रहा हूँ। जी, हुज़ूर ही के करम से बनी है खूब भाईजान। हुजूर ही के करम से बनी है बात मेरी। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर पर हो फिदा सारी कायनात। सुभान अल्लाह। हुजूर ही का तसव्वुर मेरी इबादत है। बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर ही का तसव्वुर हुजूर ही के वसीले से है नजात मेरी, से है निजात मेरी। सुभान अल्लाह। निकल रहे हैं जो याद रसूल में वाह जी वाह। निकल रहे हैं जो याद रसूल में आंसू, यही दुरूद मेरा है, यही सलाम।
خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور ناظرین کرام میں بتاتا چلوں کہ ہمارے جس طرح میں بتاتا ہوں کہ افطار وغیرہ کا اہتمام میں آخر میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ مزیدار حلیم بنانے والوں نے کیا ہے، تو عمرے پر زائرین مکہ مدینہ جو جاتے ہیں ان کے لیے بھی خاص طور پہ میں بتاؤں کہ انہوں نے الحمدللہ اپنے ٹن پیکس کے ذریعے اپنا جو مزیدار حلیم والوں نے مزے کے کھانے ان کے اندر پیک کیے ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل کوالٹی اس کی جو ہے وہ اس لیے ایکسپورٹ کوالٹی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ دنیا کی کسی بھی ریاست میں کہیں بھی آپ کو یاد آتے ہوں گے پاکستانی کھانے، پاکستان میں موجود، کراچی میں موجود مزیدار حلیم، بریانی اور دیگر طرح کے کھانے اگر آپ وہ کھانا چاہتے ہیں اور تو اس کے ٹن پیک کے ذریعے مزیدار حلیم کے ذریعے آپ ڈیلیوری آرڈر بھی کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل آپ کو ڈیلیوری ملے گی۔ اور زائرین مکہ مدینہ جو جاتے ہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ یہ گھر کے کھانوں کے ذائقے کا احساس بھی ان کے ساتھ رفیق سفر رہے۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، پڑوسیوں اور ہمسایوں کے حقوق میں ایک سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ جو بھی چیز گھر میں بنائی جائے وہ پڑوس میں بھیجی جائے، اور آج چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز تو نہیں بھیجی جاتی ہے، خاص الخاص کبھی شاذ و نادر بھیج دی جائے، تو اب اس سنت کو ترک کرنا کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، الحمدللہ رب العالمین آج بھی معاشرے کے اندر ہے۔ جی ہمارے گھر پر الحمدللہ علیہ ثانی میں تعدید سے نعمت کے طور پہ بتاؤں، ہمارے گھر میں ہر جمعے کو بریانی بنتی ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پر، اور ہمارے عنایت کی والدہ بناتی ہیں، اور وہ پورے محلے کے اندر الحمدللہ ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر جو ہے وہ تو آج بھی یہ سلسلہ۔ یار میرا خیال ہے پڑوس میں آپ کے گھر لے لوں میں علامہ صاحب، بریانی ہر جمعے کو والدہ کھلائیں گی ہمیں، تو اور بات سایوں منی و اتمام من اللہ، بالکل اچھا پڑوسی مل جائے گا آپ کو اسی بات۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہونا چاہیے، یہ ہماری اقدار ہیں، ہماری روایات ہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، قوم رسول ہاشمی کی اپنی انفرادیت اور اپنی اقدار ہے۔ ہم اپنی انہی اقدار کو، روایات کو بھلا دیں گے تو ہمارے وہ سارا تشخص ختم ہو جائے گا۔ صحیح بات۔ تو آج بھی جو پرانے محلے ہیں جہاں پرانے لوگ ساتھ رہ رہے ہیں، وہاں الحمدللہ رب العالمین یہ سلسلہ، مجھے یاد ہے کہ میرا بیٹا بلال جس وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو آپ یقین کریں سلمان بھائی، ہمارے محلے کی خواتین نے اپنے گھروں کے اندر چادریں بچھاتی تھی، اور درود و سلام اور آیت کریمہ اور دعا، ان سب کا میں شکر گزار بھی ہوں۔ ہر طرف دعائیں الحمدللہ کیو ٹی وی پر اور ہر پوری دنیا کے اندر۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو دکھ سکھ کے اندر ساتھ کھڑے ہونا۔ تو یہی حکم فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ نے وسعتیں عطا فرمائی ہیں تو آپ جو ہے اپنے پڑوس کے اندر دیں، پھل لے کر آئیں تو وسعتیں ہیں تو آپ اپنے پڑوسیوں کو پھل دیں، ورنہ کم سے کم چھلکے باہر نہ پھینکیں اور ایسا تاثر نہ دیں۔ اب تو یہ ہے کہ بچہ کوئی چیز لے کر آتا ہے تو وہ سب سے پہلے محلے میں بچوں کو دکھاتا ہے، اس کو شو آف بہت ہو گیا کہ یہ دیکھو یہ 6 آیا ہے، 6+ آیا ہے، فلاں آ گیا ہے۔ تو اس شو آف نے بھی ہمارے معاشرے کو جو ہے نا بہت زیادہ خراب کر دیا ہے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے آپ ٹھیک اپنے گھر کے اندر رکھیں، دوسرے اس کی وجہ سے پھر دوسرا آدمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ احساس کمتری، اور وہ کہے گا میں جہاں سے مرضی لے کر آؤں مجھے اپنے بچوں کے لیے لے کر آنا ہے۔ دوسرا میں صرف خواتین کے لیے کہوں گا کہ خواتین کا بڑا کردار ہوتا ہے محلے کے اچھا ہونے کے اندر۔ جیسے حدیث پاک سنائی گئی کہ اگر کوئی خاتون محلے کی ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، محلے کی بھی ایک BBC لندن ہوتی ہے نا، وہ اگر کریں گے تو اس سے محلے کے اندر تفریق پیدا ہوگی، انتشار پیدا ہوگا، اور وعید سنے آپ نے، حضور نے فرمایا کہ وہ اذیت دیتی ہے تو وہ عورت جہنم کے اندر جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود بھی اچھا پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے پڑوس ہمیں عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ جی محمود الحسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہدیہ عقیدت میں چاہتا ہوں آپ کی آواز پر ہی ہم اس سیگمنٹ سے رخصت ہوں گے۔ بسم اللہ۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، او کرم
بندہ پروری ہوگی کیا بات ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور بات کیا ہے باغ صبا اتنی کیوں معطر ہے بات کیا ہے باد صبا بات کیا ہے باغ صبا اتنی کیوں معطر ہے سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی ویلکم بیک ناظرین، نعمت افطار میں وقت ہوا ہے دعا کا 18واں روزہ۔ کراچی کے باشندے افطار کرنے جا رہے ہیں۔ عشرہ مغفرت بھی ہم سے چھوٹا جا رہا ہے، مگر باری لا تو مغفرت کے پروانے جنہیں عطا فرمائے گا ان میں ہمارا شمار فرما۔ ہماری ARYQ TV کی افطاری کا اہتمام کیا ہے مزیدار حلیم بنانے والوں نے، اور مزیدار حلیم بنانے والوں کی افطاری کی طرف جب ہم بڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی اذان سے افطاری ہوتی ہے، اور اذان یہاں اسی اسٹوڈیو سے براہ راست پرائیڈ آف پاکستان الحاج قاری محمد وحید ظفر قاسمی صاحب اپنی خوبصورت آواز میں دیں گے۔ فی الوقت ہم دعا کے لیے ہم نے پہلی مرتبہ الحمدللہ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کو اس برس روک لیا ہے۔ آج 18ویں جو ہے افطاری کی میں ہم داخل ہوں گے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کی دعا سے، اور اسی پر ہم بریک پر جائیں گے اذان مغرب کے وقفے پہ۔ علامہ صاحب بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اللہم انی اعوذ بک من القلة والذلة اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجات نقمتک وجميع سخطک اللہم انی اعوذ بک من شماتة الاعداء ودرک البلاء وسوء القضاء اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم یا مالک مولا اس ماہ مقدس کے صدقے اس مبارک عشرائے مغفرت کے صدقے ہم سب مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے غلطیوں سے درگزر فرما۔ اے میرے مالک و مولا ہمارے والدین کی اور تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما دیں۔ یا رب العالمین ہمارے بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو مشکلات کو دور فرما، سب کے رزق حلال میں برکتیں وسعتیں کشادگی عطا فرما۔ خدایا جن گھروں کے اندر بچیاں اور بچے بغیر رشتوں اور نسبتوں کے بیٹھے ہیں اچھے رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ عطا فرما۔ اے میرے مالک مولا جن کو تو نے اولاد کی دولت اور نعمت عطا فرمائی ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری اولاد کو دنیا کے فتنوں سے بچا، برے کاموں سے بچا، بری سنگت و صحبت سے بچا، دونوں جہانوں میں ہمارے لیے وجہ عزت و افتخار بنا دے۔ اے خدایا ہمارے شہر کو امن دے، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما،
عالم اسلام کے مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں خدایا سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی مشکلات کو دور فرما دے، ہر قسم کے عرضی سماوی آفات بلیات حادثات سے محفوظ فرما۔ ادفع شر کل شریر، ادفع شر کل حاسد کل فاسد، اجعلہ مشغولا بنفسہ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ گرد من، گرد خانہ من، گرد خانہ من، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا